Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I continue with the theory of feminism, a part of which I shared earlier in the previous video, in which I told about the movement of feminism, which is about basic women rights. Today's video is about feminism's three waves, its type, and role of literature in feminism. अगर हम इसकी थ्री वेव्स की बात करें, फेमिनिज़म की थ्री वेव्स की, तो जैसे एक बाकायदा मूवमेंट चलती है, एक सिमेट्रिकल मूवमेंट चली जिसमें सब ऑर्डर में हुआ, जिसमें एक स्ट्रगल दिखाई गई, और उस मूवमेंट में फिर डिफरेंट फेजेस आए, डिफरेंट वेव्स आई, जिनमें जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थ्री वेव्स में डिवाइड किया गया, जिनमें फर्दर जो है वो वर्किंग होती रही और इसमें बेटरमेंट आती रही. तो जो फर्स्ट वेव है फेमिनिज़म की, वो एज़ कम्पेयर टू अदर वंस वीक है, और जो फिर सेकंड वेव है वो एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन वीक है. इसलिए जो लास्ट वन है, क्योंकि वो लास्ट वेव है, वो थर्ड वेव है, तो वो इन बाकी दोनों के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है. अब अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें, फर्स्ट वेव फेमिनिज़म की अगर हम बात करें, तो ये स्टार्ट होती है 1969, और उससे पहले के कुछ वर्क्स थे. इसमें हम डिफरेंट राइटर्स के वर्क्स को देख सकते हैं, जिनमें कैट मिलिट्स का सेक्शुअल पॉलिटिक्स आ जाता है, जिसमें मैरी एलमंस का थिंकिंग अबाउट विमेन आ जाता है, जिसमें आ जाता है जर्मेन ग्रियर्स का फीमेल योंग, और ये इसी तरह रिस्पेक्टिवली जो वर्क्स चलते हैं 1968, 1969 और 1970 में. अब हमें इसका टाइम पीरियड कुछ क्लियर होता है इस वेव का. अगर हम बात करें इसके बेसिक पर्पस की, तो इन राइटर्स का जो बेसिक पर्पस था वो हम कह सकते हैं कि वर्क्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विमेन एट द हैंड्स ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. ये इसका बेसिक पर्पस था, जो इस वेव में राइटर्स के वर्क के थ्रू डिपिक्ट किया गया, और जो हमें इस वेव को स्टडी करते हुए, थॉरली स्टडी करते हुए पता चलता है. उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वेव आती है, सेकंड वेव फेमिनिज़म, उसको इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गायनोक्रिटिसिज्म. उसको गायनोक्रिटिसिज्म भी कहा जाता है. और अगर हम इसकी इस फेज़ के स्टार्ट होने की बात करें, तो ये जो वेव है ये स्टार्ट होती है एलन श्वाल्टर्स के वर्क अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन से, जो कि पब्लिश हुआ 1970 में. तो इससे हमें इस वेव का जो टाइम पीरियड है वो भी क्लियर हो जाता है. अब इस वेव में क्या दिखाया जाता है, ये वेव हमें क्या दिखाती है, दैट दिस वेव शोड द रिलेशनशिप बिटवीन विमेन एंड लिटरेचर, जो कि हमने प्रीवियस वेव में भी देखा. अब इस वेव में कुछ वर्क्स हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहले तो हमने देखा कि एलन श्वाल्टर का लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, जो पब्लिश हुआ 1970 में. इसके अलावा सैंड्रा गिलबर्ट का जो वर्क था द मैड वुमन थीसिस, और सूजन गुबर का वर्क था द मैड वुमन इन द एटिक 1979 में जो पब्लिश हुआ. ये वर्क्स हमें इस वेव में देखने को मिलते हैं. हम कह सकते हैं कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेव, because the most important aspect of this phase is the efforts to understand the you may say evolution of the female literary tradition. बट इसकी एक शॉर्टकमिंग वही थी जो हमने द सफ्रेज मूवमेंट में देखी, कि इन्होंने जस्ट वाइट वुमेन के हकूक़ के लिए वॉइस रेस की. इन्होंने ओवरऑल हर तबके की जो ख़वातीन थी उनको शामिल नहीं किया. उसके बाद जिस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, और यही इसके फेलियर की वजह भी बनी. उसके बाद जो हम देखते हैं फर्दर, इसको थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है, द फेमिनिन फेज़, द फेमिनिस्ट फेज़ और द फीमेल फेज़. अब इन रिस्पेक्टिवली इन वेव्स में क्या हुआ, इन फेजेस में क्या हुआ, कि जो द फेमिनिन फेज़ थी उसमें राइटर्स ने जो वर्क लिखा, वो उन्होंने जो मेल मेम्बर्स थे सोसाइटी को, जिस तरह वो वुमेन को ट्रीट करते थे, उन्होंने उसकी इमिटेशन को एज इट इज़ डिपिक्ट कर दिया. जो फेमिनिस्ट फेज़ थी उसमें जो विमेन का एक किस्म का एंगर था, एंजाइटी थी इस चीज़ को लेकर कि उनको मिसट्रीट किया जाता है, उसको शो किया गया. और जो फीमेल फेज़ है, जो थर्ड वन है, उसमें विमेन की इंडिपेंडेंस को दिखाया गया. उसके बाद हमारे पास आती है द थर्ड एंड द लास्ट वेव, जिसको हम कह सकते हैं कि द मोस्ट प्रोडक्टिव वेव अमंग ऑल. और इसके जो पॉइंट्स थे, इट शेयर द सेम एज सेकेंड वेव. इसने वही पॉइंट्स शेयर किए जो सेकंड वेव में थे, जो फर्स्ट वेव में थे, मगर इसने ओवरऑल हर तबके की ख़वातीन को इंक्लूड किया. अब इसमें अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी ब्लैक फेमिनिस्ट, या हम कह सकते हैं कि अमेरिकन अफ्रीकन फेमिनिस्ट भी देखने को मिलती हैं इसमें. अब इस जो थर्ड वेव है,
اس نے جو بھی شارٹ کمنگس تھی سیکنڈ ویو کی ان کو اوائڈ کیا، اور جو ان کی ایک باقاعدہ ڈیفینیشن بنی ہوئی تھی فیمنزم کی، اس نے اس کو اوائڈ کیا. اور اگر ہم اس کے اوریجن کی بات کریں تو یہ ارلی 1990s میں سٹارٹ ہوتی ہے. اب اور جو کہ مڈ 1980s تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویو چلتی ہے. اب اس میں ہم اگر رائٹرز کی بات کریں تو اس میں گلوریا اینزوالڈا، بیل ہوکس، کیلا سینڈوول، چیری مورگا، اورال لارڈ، میگزین ہانگ کنگسٹن اور دوسری بہت ساری بلیک فیمنسٹ آتی ہیں. اور جتنے میں نے یہ نیم جو ہیں وہ میں نے لیے ہیں یہ سب بلیک فیمنسٹ کے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی کامیابی اس ویو کی یہ تھی، اور بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی اس کی کہ یہ کامیاب ہوئی، بیکاز اس نے اس ویو یہ جو ویو ہے اٹ کنٹینز دا ڈبیٹس آن فیمنزم ڈفرینسز اٹ سیلف. جو بھی وہاں پر جینڈر رولس کے اور جینڈر ڈسکرمنیشنز اور ڈفرینسز چل رہے تھے ان سب کو اس نے انکلوڈ کیا، ان سب پر یہ مشتمل ہے. اب اگر ہم اس ٹاپک پہ آئیں فیمنزم ان لٹریچر، تو فیمنزم جو ہے اس کا کانسیپٹ لٹریچر میں بہت پہلے سے تھا. بیکاز اگر ایک چیز ہے جو معاشرے میں فیل کی جا رہی ہے، جو ویمن جس چیز کو فیل کرتی ہیں کہ وہ ورکنگ پلیسز پر یا وہ ڈفرینٹ جگہوں پر مس ٹریٹ کی جاتی ہیں، تو آبویسلی وہ اس چیز کو جب فیل کرتی ہیں تو وہ اس چیز کو اگر وہ رائٹرز ہیں تو وہ اس چیز کو ڈپکٹ بھی کریں گے اپنے ورک میں. تو وہ یہ چیز اس چیز کی ڈپکشن بہت پہلے سے ہو رہی تھی. لیکن یہ ورک جب اس کا کوئی پراپر نیم نہیں تھا، فیمنزم کا ایک پراپر کوئی اسٹرکچر نہیں تھا جس کو وہ کہہ سکتے کہ وہ اس ٹاپک کو، اگر اس تھیم کو وہ انکلوڈ کرنی ہے اپنے ورکس میں تو وہ اس نیم سے ہے. کہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیفور 1960s there were no proper name of feminism. اور جب فیمنزم لٹریچر میں آیا، جب یہ کانسیپٹ آیا، کیونکہ جب موومنٹس فیمنزم کی اسٹارٹ ہوئی آبویسلی پھر لٹریچر میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی، تو اس میں جنرل ایٹیٹیوڈ جو تھا میل ٹورڈز فیمیل، جو ایکسپلوٹیشن تھی، جو ڈسکرمنیشن تھی جو فیمیلس کو فیس کرنی پڑ رہی تھی وہاں پر، ان کی جو سوشل، کلچرل، ایجوکیشنل، پروفیشنل، فائنینشیل ایشوز تھے اس چیز کو لے کر، فیمنزم کو لے کر، اور ان کی جو کنڈیشن میں پھر بعد میں امپرومنٹ آ رہی تھی، وہ سب فیمنزم کی جو مطلب جو بھی اس کے ایشوز تھے، جو بھی اس کی ایک پروگریس تھی، جو پیٹریارکیکل سوسائٹی تھی، جو میلز پریورٹی تھی، اس سب کو اس ویو جو تھرڈ ویو تھی اس کے بعد لٹریچر میں دکھایا جانے لگا باقاعدہ طور پہ. تو یہ چیز ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ فیمنزم میں لٹریچر کا کیا رول ہے. ایک جو بہت کمال بات تھی اس اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو فیمنزم ہے وہ جسٹ ویمن جو عورت ہے یا فیمیل رائٹر ہے اس کے ساتھ جسٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی ایک فیمیل رائٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، نہیں، بلکہ جو فیمنزم اس ٹائم فیمنزم کا لٹریچر تھا اس میں میل جو طبقہ تھا، یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میل ممبر آف سوسائٹی تھے، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور فیمنزم کا تعلق صرف فیمیل کے ساتھ نہیں بلکہ میل کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس سینس میں کہ میل رائٹرز نے بھی اس چیز کو اپنی اسٹوریز میں ڈپکٹ کیا، جس میں بہت بڑا نام تو ہمیں ہینریک ابسن اور ٹامس ہارڈی کا ملتا ہے. اب اگر ہم فیمنزم لٹریچر کی بات کریں، ان کی کچھ کی پوائنٹس کی بات کریں، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح ایک یہ جو فیمنزم لٹریچر تھا یہ اس اسٹرگل پہ بیس تھا جو ویمن کو فیس کرنی پڑی اس سوسائٹی میں جب وہ مس ٹریٹ کی گئی میل ممبرس کے ہاتھوں. تو وی کین سے کہ اس میں ہمیں ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن ملتی ہے، پرٹیکولر ہمیں ایک ڈسکرمنیشن دکھائی جاتی ہے جینڈر رولز کی. تو ایسے ورکس میں رائٹرز نے میل سینٹرڈ اپروچ کو، جس کو اینڈوسینٹرک کہتے ہیں، اس میل سینٹرڈ اپروچ کو کرٹیسائز کیا. رائٹرز نے یہ چیز باقاعدہ دکھائی کہ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں، دا سوسائٹی از انکمپلیٹ وداؤٹ گیونگ دا ایکول رائٹس ٹو بوتھ آف دیم. اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی دکھاتے ہیں جس کو آپ ایک کمپلیٹ سوسائٹی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں کو ایکول رائٹس دینے ہوں گے، میل ممبرس کو بھی اور فیمیل ممبرس کو بھی. پھر فردر اس میں ہمیں ڈفرینٹ رائٹرس کا ورک دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں آن دا ٹاپ آف لسٹ جو ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے بائی جین آسٹن. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی جو پروٹیگنسٹ تھیں الزبتھ بینٹ، وہ ایک ایسا کردار دکھایا گیا جو ایک بہت اسٹرانگ فیمیل کیریکٹر تھا.
وہ ایک ایسا کریکٹر تھا جنہوں نے سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز بنے ہوئے تھے، جو میرج اور فیملی کے آئیڈیلز بنے ہوئے تھے، فیک آئیڈیلز بنے ہوئے تھے جو سوسائٹی میں، جیسے کہ ناول میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی مدر جو ہے وہ ان کو انسسٹ کرتی ہیں شادی کے لیے، تو انہوں نے ان سوسائٹی کی اس دباؤ میں آنے کی کوشش نہیں کی. یہ چیز پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی جو اپروچ تھی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو تھی، لیکن اس میں وہ کوئی ایسے نہیں کہ وہ باہر جاتی ہیں، جو پروٹیگنسٹ ہیں وہ باہر جاتی ہیں یا وہ فائٹ کرتی ہیں. جسٹ وہ اپنے ریمارکس کے تھرو اپنے لیے وائس ریز کرتی ہیں، اسی کے تھرو وہ اپنے لیے فائٹ کرتی ہیں، اور جو سوسائٹی کے ایک سیٹ نارمس تھے، ٹریڈیشنز تھی، کنونشنز تھی، ان کو توڑتی ہیں ان پازیٹیو سینس. اس کے بعد ہمیں ایک نارویجین آتھر اور پلے رائٹ ہینرک ابسن کا اڈولز ہاؤس دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں انہوں نے ایک فیمیل کو دکھایا کہ کس طرح ایک فیمیل جو ہے وہ معاشرے کے ہاتھوں یا اپنی اگر فیملی اس قسم کی ہے تو اس کے ہاتھوں کس طرح ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. اس کے بعد ہمیں ٹامس ہارڈی کا ورک دیکھنے کو ملتا ہے، ٹیس آف دا ڈربرولز، جس میں اسی طرح جو سیٹ نارمز ہیں یا اگر کوئی جو وکٹم ہے ابیوز کی، وہ کس طرح اپنے لیے لڑ سکتی ہیں، کس طرح اپنے لیے فائٹ کر سکتی ہیں. اور ٹامس ہارڈی کے ناول میں پیسمزم کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، لیکن ایک پوائنٹ جو ہے فیمنزم کو اس میں کلیئر وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ویجینا وولف کا، تو وہ تو ایک بہت گریٹ فیمنسٹ رہی ہیں، جو کہ بلومسبری گروپ کی فاؤنڈر بھی تھیں. ان کا جو ہمیں ٹو دا لائٹ ہاؤس ملتا ہے، جس میں ایک بہت کام اور ایک فیمنسٹ قسم کا ٹچ ہمیں ملتا ہے ان کی پروٹیگنسٹ سے بھی. اور اس طرح ان کی کچھ ایسیز تھے، کلیکشن تھی ایسیز کی، اے روم آف ونس آن، جس میں انہوں نے فیمنزم اور ویمنز رائٹ کی جو تھیمز ہیں ان کو ڈپکٹ کیا. اب ہم ٹائپس آف فیمنزم کی طرف آتے ہیں. ٹائپس آف فیمنزم میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لبرل فیمنزم. تو لبرل فیمنزم جو ہے یہ اٹ ڈیلز ود لیجسلیشن اینڈ یو میں سے لاز آف دا پرٹیکولر سوسائٹی. اب اس میں لائک لاز اور لیجسلیشنس کیسے کہ یہ ایک باقاعدہ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ کس طرح ایک ویمن ایک سکسیزفل مین کے برابر ہو سکتی ہے، اسی کی طرح کریئرز میں ڈیولپمنٹس اور پروگریسز کر کے یا سکسیس اچیو کر کے. تو لبرل فیمنزم جو ہے اس میں جو فیمنسٹ ہیں وہ اس چیز کو ایگزامن کرتی ہیں کس طرح انٹر پرسن انٹریکشنز میں یا کس طرح سوشل ریلیشنز میں ویمن کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیم لائک مین بیہیو کریں اپنے کریئرس کو سکسیزفل بنانے کے لیے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے ریڈیکل فیمنزم. ریڈیکل فیمنزم جو ہے وہ بہت ایک ریولیوشنری قسم کی ٹائپ ہے، جو مطلب فیمنزم کی ٹائپس میں فال کرتی ہے. اس میں یہ چیز ویمن کو بتائی جاتی ہے کہ دا پرسنل از پولیٹیکل، کہ جو گھریلو مسئلے ہیں وہ بھی سیاسی مسئلے ہیں. لائک عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو فورمز پہ ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور مین پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ اس میں عورت کو ایک ریولیوشنری اسٹیپ لینا سکھایا جاتا ہے. یہ بہت ایکسٹریم پہ جا کے یہ ٹائپ ہے، جس میں اس جو سوسائٹی تھی، یورپین سوسائٹی تھی، اس میں عورت کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے ایک سیپریٹزم کا کانسیپٹ لے کر چلنا ہے. سیپریٹزم فوکس کرتی ہے کہ اگر آپ کی پیٹریارکیکل سوسائٹی ہے تو آپ نے کس طرح سے اس میں خود کو آئسولیشن میں لے کر جانا ہے، ان اے سینس کہ آپ نے خود کو سیپریٹ کرنا ہے میل ڈومینیٹ سوسائٹی سے. اور اسی پوائنٹس کے لیے اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا اس ریڈیکل فیمنزم کو. اس کے بعد سوشلسٹ یا مارکسسٹ فیمنزم آتی ہے، تو جہاں بھی کارل مارکس کا نام آتا ہے تو آبویسلی ایک کلاس لیس سوسائٹی کا بھی ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے خیال. تو جو سوشلسٹ فیمنزم ہے اس میں ویمن کے ورکنگ جو مطلب جہاں پہ وہ ان کی ورکنگ پلیسز ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی ایک ایکویٹیبل ریڈسٹریبیوشن آف ریسورسز پہ بات کی جاتی ہے. اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر ویمن جو ہیں ان کو جو وہ ورکنگ پلیسز میں ہیں تو ان کو وہاں پر جو ایبیوز کا وہ کرنا پڑتا ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، یا ان کو انسفیشینٹ چائلڈ کیئر فیس کرنی پڑتی ہے،
یا ان کے ڈفرینٹ اور رائٹس ہوتے ہیں، یا ان کی ویجز کے رائٹس ہوتے ہیں، یا ان کی ریڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے رائٹس ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں تو وہاں پر کس طرح ان کے لیے ورک کیا جاتا ہے، یہ چیز ہمیں سوشلسٹ فیمنزم میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ ٹائپ آتی ہے اس کی، ایکو فیمنزم. یہ اٹس مچ مور اسپریچول دین پولیٹیکل اور تھیوریٹیکل. اور اس میں لائک اگر نیچر میں ہم دیکھیں، جیسے یہ انوائرمنٹلزم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور اسپریچولیٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، تو اس میں ایک ہمیں گرین بیلٹ موومنٹ دیکھنے کو ملی تھی، جس میں انہوں نے ٹریز لگائے اور انہوں نے کہا کہ وہ ویمن کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ویمن کی گروپنگ کی اور اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کروایا تو پلانٹنگ میں. تو ان کا بیسک پرپز بھی وہی تھا کہ اگر ایک پیٹریارکیکل سوسائٹی ہے جس پہ میل ڈومینیٹ کر رہا ہے وومن، تو وہ اوبویسلی انوائرمنٹ کو یا ارتھ کو ڈسٹرائے کرنے کے ایکول ہے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے ہمارے پاس پوسٹ ماڈرن فیمنزم. اس میں جو فوکس ہے وہ ڈسکورس پر ہے کہ کس طرح اس طرح کی ایک، اگر ہم سوفسٹیکیشن چاہتے ہیں سوشل ریلیشنز میں اور اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کمپلیکسٹی سے، تو کس طرح وومنس کو ٹریٹ کس طرح کیا جائے اور کس طرح اکنالج کیا جائے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک باقاعدہ بیہیویئرس کو سمجھنے کے لیے اور ڈفرینٹ قدم اٹھانے چاہیے، جس میں ڈسکورس آ جاتا ہے، جس میں باقاعدہ ٹریننگ لی جائے کہ کس طرح کا ڈسکورس جو ہے، کس طرح کی کنورسیشنل رولز جو ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیس سیونگ ایکٹ جو ہے وہ کس طرح کے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں اس چیز کو کم کرنے کے لیے، کہ کس طرح ایک ویمن کو مسٹریٹ نہ کیا جائے. تو یہ فیمنزم کی کچھ ویز، ٹائپس اور فیمنزم ان لٹریچر پہ بات کی گئی.